اس वक्त आम जो सब्जी है, कोई सब्जी 100 रुपए से कम यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो दिहाड़ीदार है उसकी तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ, दिहाड़ीदार की जो दिहाड़ी थी उसमें इजाफा नहीं हुआ, उसके अखराजात में इजाफा हुआ। और जब इनसे पूछो, ये किसी को आम बुनियादी सहूलतें देने के काबिल भी नहीं है ये हुकूमत। ये इतने नालायक और नाअहल तो थे, लेकिन करप्ट, माफिया और गंदे भी हैं। क्योंकि कहा जाता है कि इंसान जो अमाल करता है वो उसकी ब्रॉटअप से होता है। सो ये शायद खुद भी इतने ही गंदे हैं कि इर्द गिर्द गंद पड़ा देख के इनको फर्क नहीं पड़ता, या इनके घरों के बाहर जो है वो शायद कूड़ा उठा लिया जाता है तो इनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने हलकों में निकले तो सही, आपको लोग ढूंढ रहे हैं। आपके हलकों में लोगों की क्या हालत है, समनाबाद के अंदर क्या हालत है, मैं आपको चैलेंज करती हूं, जाके देखिए समनाबाद में क्या हालत है इस वक्त भी। आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का मकसद यही था कि जो आखिरी डेडलाइन आज की दी गई थी, आज वो डेडलाइन के बाद मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा जाइए लाहौर के अंदर 2 मोरिया पुल के नीचे देखिए क्या हो रहा है, जरा जो मुगलपुरा है उसके अंदर देखिए क्या हो रहा है, जरा जो हमारा अंदरून लाहौर है उसके अंदर जाके देखिए जरा क्या हालात हैं कूड़े के। और डेडलाइंस के बाद डेडलाइंस, मैं इनको एक बात बड़ा कैटेगोरिकली कहना चाहती हूं, आपने जितनी डेडलाइंस देनी थी दे दी। आपको आखिरी डेडलाइन अब पंजाब की और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से हमने दी है, और वो है 31 जनवरी। उसके बाद आपको जो हमने एक इज्जत और एहतराम से एक डेडलाइन दी है कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आप पाकिस्तान चला सके, आप इस काबिल नहीं हैं कि आप पंजाब चला सके। आपने चलता हुआ पंजाब, आपने उसको कूड़ादान और जो है वो कचरा कुंडी बना दिया। ये जो इसको दोबारा आपको मुझे आज ये कहना पड़ेगा कि कराची के लोग जब आकर यहां पर कहा करते थे काश हमारे पास भी शहबाज शरीफ से जैसा वजीर आला होता, मुझे लगता है नजर लग गई हमारे पंजाब को। और वो आज कराची के करीब करीब हालात जो है वो लाहौर के करने की कोशिश की जा रही है। कराची में भी ये कचरा कुंडी बनते बनते बड़ा टाइम लगा था, और 2-2.5 साल इसको भी पंजाब को कचरा कुंडी बनाते हुए उन्होंने कर दिए हैं। और उसके बाद अब जो हालात हैं, अभी मैं गुजर रही थी, जब मैं अंदर आई हूं तो हमारे मॉडल टाउन के इसी ऑफिस के बाहर, क्योंकि मालूम था कि मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हूं, तो हमारे मॉडल टाउन के बाहर कूड़े के ढेर लगे थे। और आज अभी जब मैं अंदर एंटर हो रही थी, LWMC की जो गाड़ियां हैं वो अब यहां से बाहर से कूड़ा उठा रही हैं हमारे, और 180 के बाहर से कूड़ा उठाएं ना उठाएं, खुदारा पाकिस्तान की पंजाब की आवाम जो सड़कों के ऊपर ढेर लगे हैं कूड़े के, उसको उठा लीजिए। क्योंकि हम तो आपके तफुन ज़दा माहौल में और आपकी कूड़ा जहनियत के साथ हम तो गुजारा कर लेंगे, लेकिन पंजाब की आवाम को बुग़्ज़े शहबाज शरीफ का जो है वो उसको ये भुगतना नहीं चाहिए। और उसको जो है वहां कूड़ा उठाने की इनकी वो बड़ा, मुझे नहीं मालूम ये कौन सी जगह का वो मुहावरा है, वो कहते थे बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते, इनका वो हाल है। बातें करेंगे ये मरीख की और चांद की और पता नहीं क्या क्या, और औकात और हैसियत ये है कि कूड़ा उठाने के काबिल ये हुकूमत नहीं है। बहुत सारी बातें, बुज़दार साहब जो हैं वो आपको याद है एक शराब लाइसेंस के अंदर अल्लाह बख्शे भले वक्त में उनको 1 दफा 2 दफा बुलाया गया था, उसके बाद उस केस का क्या हुआ। शहबाज शरीफ 2 दफा जेल जा चुके। कहा, मैंने कहा वो 56 कंपनियों से बात शुरू हुई और गंदे नाले से होती होती वो आमदन से जायद असासों पे आ गई। और मैंने उस दिन भी कहा था आमदन से जायद असासों का सबसे ज्यादा बड़ा केस इमरान खान पे बनता है, जिसकी कोई आमदन नहीं है, जिसकी कोई सोर्स नहीं है, लेकिन वो 300 कनाल का फेक NOC पे बना हुआ बनी गाला में रहता भी है और उसको अफोर्ड भी करता है। और उसके बाद जब हम पूछते हैं कि आपकी ATM जो है, आज फिर चीनी, ATM से मुझे याद आ गया, आज फिर चीनी 100 रुपया क्रॉस कर गई। आज फिर जो पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो गैस का मसला है, अभी जब मैं आ रही थी तो गैस, हमारे घर में गैस मौजूद नहीं थी और मेरा जो कुक है वो सिलेंडर के ऊपर जो है वो खाना बनाने की कोशिश कर रहा था। ये कारकर्दगी है, ये हमें दोबारा वही 90 और 80 के पाकिस्तान में ले जाना चाहते हैं, जिसको बड़ी मेहनत के साथ मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक तरक्की याफ्ता और एक साफ सुथरा खूबसूरत पंजाब और पाकिस्तान बनाने की कोशिश की थी। इनको बिजली दे के गए, ये बिजली देने के काबिल नहीं है।
ان کو صاف ستھرا پاکستان دے کے گئے، یہ کوڑا اٹھانے کے قابل نہیں ہے. ان کو جو ہے وہ ترقی کرتا ہوا، باہر سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ آتا ہوا پاکستان دے کے گئے، اور اسٹیٹ بینک کی اپنی رپورٹ کے مطابق 80% بیرونی سرمایہ کاری میں کمی ہوئی ہے. جب یہ حالات اور اوقات ہوگی کہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ جو ہے وہ کیوں کام کرے گا؟ کیوں آئیں گی انٹرنیشنل کمپنیاں یہاں پر کام کرنے کے لیے؟ لیکن روز جو ہے وہ آ کر ایک وہ چور ڈاکو کا منترا. اب چور ڈاکو کی بات ہم نے نہیں سننی، اب آپ کو جواب دینے ہیں. ابھی براڈ شیٹ نے کچھ کہا ہے، ابھی اس براڈ شیٹ کے کمپنی کے مالک کی روز باتیں آ رہی ہیں. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں یہ جو صادق اور امین حکومت ہے، اس سے کون گیا تھا کٹ مانگنے کے لیے؟ کہاں آپ نے کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑے 12 نے؟ کتنی ریکوری ہوئی اس کمپنی کو کانٹریکٹ دینے کے بعد؟ اور اس کے بعد آپ نے اس کو جرمانے سمیت. یہ بھی ایک بات آپ کو آج بتا دوں کہ جو شریف فیملی کے حوالے سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی بھی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے. جو یو کے اندر جو یہ شریف فیملی کے خلاف تحقیقات کی گئی، ان کے بہت سارے لیٹرز لکھنے ان کو بہت آتے ہیں، جو انہوں نے لیٹرز لکھے شریف فیملی کے خلاف، ان کی پراپرٹیز کے خلاف. وہاں کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے تحقیقات کی، اور تحقیقات کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان کی پراپرٹی کے اندر یا ان کے معاملات میں کہیں پر بھی کوئی منی لانڈرنگ کی کوئی رقم یا کوئی ال گاٹن منی جو ہے وہ شامل نہیں ہے. تبھی کاوے موساوی صاحب کو جو اٹیچمنٹ کی درخواست کی تھی انہوں نے یو کے کی ہائی کورٹ کے سامنے کہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہے، وہ ان کو دے دیے جائیں اٹیچمنٹ کے طور کے اوپر، اس کو ریفیوز کیا یو کے کی ہائی کورٹ نے. اور اس لیے ریفیوز کیا بیکاز وہ رپورٹ جو تحقیقاتی ایجنسی کی تھی یو کے کی، وہ ان کے پاس موجود تھی. اور ان کو پھر وہ جب انہوں نے ریفیوز کیا اور کہا کہ یہ ال گاٹن منی کے کوئی ثبوت اس پراپرٹی کے ساتھ موجود نہیں ہے، تو کاوے موساوی صاحب نے، اور یہ ہوتا ہے نارمل پریکٹس ہے کہ جب پتا چل رہا ہو کہ یہ اپلیکیشن ڈسمس ہو جائے گی تو اینڈ ٹائم پہ آپ واپس لے لیتے ہیں. تو کاوے موساوی صاحب نے وہ اپلیکیشن واپس لے لی، اور جو ہے وہ ایمبیسی کے جو چیزیں ہیں اور اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ اٹیچ کیا گیا. سو یہ معاملات آپ نے جواب دینا ہے آٹا چوری کا، آپ نے جواب دینا ہے چینی چوری کا، آپ نے جواب دینا ہے اس ملک کو جو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے مافیاز کے ساتھ بیٹھ کے. ابھی آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا کہ کل پیٹرول کی قیمت میں 11 روپے اضافے کی ایک خبر چلائی گئی. مجھے بتائیے کہ وہ خبر جو ہے وہ ذرائع آپ زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کئی دفعہ جو فنڈڈ خبریں ہوتی ہیں وہ کسی مقصد کے تحت ہمیشہ ہوتی ہیں. اور یہ بھی جو پیٹرول، آپ کو یاد ہوگا کہ جو 4 روپے اضافہ کیا گیا تھا 26 تاریخ کو اپنی پیٹرول کی کمپنیوں کو oblige کرنے کے لیے، ایسا ہی کارنامہ اب بھی کرنے کی کوشش کی گئی، چونکہ 15 جنوری کو جو ہے وہ دوبارہ پیٹرول کی قیمت کے بارے میں حکومت پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے. تو یہ فلرز چھوڑے جاتے ہیں تاکہ جو پیٹرول کمپنیاں ہیں وہ اپنی مینیجنگ کر لیں، اور لوگوں سے جو ہے وہ یا پیٹرول روک لیتی ہے چونکہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہونے والا ہے، اور یہ جو ایک پورا سرکل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. سو میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ لوگ اب آپ کی شکلیں دیکھ کر، اور لوگ اب آپ کا چور ڈاکو کا منترا سننے کے لیے تیار نہیں ہے. 2.5 سال میں جیسے میں نے کہا ایک بچہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے. آپ کی کارکردگی یہ ہے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جو شاید ذہنی اور جسمانی طور پر معذور ہے، جس کو جیسے رکھا گیا تھا وہ وہیں کا وہیں موجود ہے. اس سے زیادہ اس نے گرو کرنے کی چونکہ اندر کیپیسٹی نہیں ہے، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر معذور ہے، اس بچے سے کسی قسم کی جو گروتھ کی توقع نہیں کی جا سکتی. سو میں آخر پہ یہ صرف ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کوڑا آپ کے دماغوں کے اندر ہے، یہ جو کوڑا آپ کی سیاسی تربیت کے اندر ہے، یہ جو کوڑا آپ نے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر تحریک عذاب کے نام سے ڈال کے ایڈ کر دیا ہوا ہے، اس کو ہم تو بھگت لیں گے. ہم نے تو بھگت لیا، لیکن پنجاب اور پاکستان کی عوام کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اس کوڑے کو مزید بھگتا جائے. اس لیے اس کوڑے سے جو ہے جان چھڑانے کا وقت بہت قریب ہے، اور اس کے لیے پی ڈی ایم نے جو تحریک شروع کی ہے اس کو انشاءاللہ تعالی اگر یہ استعفیٰ نہیں دیتے
تو سیکنڈ سٹیج پر ہم کہاں جائیں گے. اور ہاں وہ فورن فنڈنگ کیس بھی ہوا کل, آپ نے دیکھا کہ اس کی بھی جواب جمع کرایا 6 سال کے بعد. تحریک عذاب نے جواب جمع کرایا, اور اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کچھ فیکٹس ہیں. اس کے 6 سال میں 80 پیشیاں ہوئیں الیکشن کمیشن کے اندر, اور 30 مختلف سٹیز اور 30 مختلف اپلیکیشنز فورن فنڈنگ کے کیس کو روکنے کے لیے پی ٹی آئی نے دائر کی. اور اس کے اندر پہلے الیکشن کمیشن سے سٹے لینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے دوبارہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن, پھر سکروٹنی کمیٹی, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ, اور یہ ایک وشیس سرکل جو ہے یہ چلتا رہا. لیکن عمران خان صاحب, آپ نے کہا تھا کہ تلاشی دو اور رسیداں کڈو. میں بھی آج آپ سے کہہ رہی ہوں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, اور آج بڑی کنوینئنٹلی انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ ایجنٹس جو ہے نا انہوں نے کر دیا ہوگا, کوئی لے لی ہوگی. میننگ دیر بائے کہ یہ بات تو انہوں نے ایکسپٹ کر لی کہ اکاؤنٹس میں کچھ گڑبڑ ہے, اور کچھ جو ہے وہ رقم ایسی ہے جو غیر ملکیوں سے وصول کی گئی ہے. بائی دا وے یہ بھی بتا دوں, امریکہ کے اندر فنڈ ریزنگ کا ایک مکمل قانون موجود ہے, ایک طریقہ کار موجود ہے جس کے تحت فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. اور جو یہ کہتے ہیں ہم نے, اور ان کے جو ایجنٹس ہیں انہوں نے ایفیڈیوٹس جمع کرائے ہوئے ہیں کہ ہم نے پارٹی ہدایات کے مطابق فنڈ اکٹھا کیا. اب ایجنٹس نہیں ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ ایجنٹس کون ہیں. وہ ایجنٹس کوئی فرد نہیں ہے, وہ ایجنٹس 2 کمپنیاں ہیں. ایک جوئش کمپنی ہے اور ایک انڈین کمپنی ہے, جنہوں نے یہ پیسے جو ہیں یہ اکٹھے کیے. اور اس کو ایجنٹس کہہ کے آپ اس کے اوپر پردہ نہیں ڈال سکتے. وہ اور کمپنیوں کے تھرو, جو آف شور کمپنیاں جن کے تھرو آپ نے فنڈ اکٹھا کیا, اب اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو میں سمجھتی ہوں کہ جلد از جلد اپنا فیصلہ کرنا چاہیے. ہم 19 تاریخ کو انشاءاللہ الیکشن کمیشن کے باہر جائیں گے اور جا کر اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کریں گے, جو ہمیشہ عمران خان کے پاس ہوتا تھا کہ کیوں 6 سال سے اس کو انڈر دا کارپٹ ڈالا جا رہا ہے, اور اب انڈر دا کارپٹ ہم ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے. الیکشن کمیشن کے اندر اکبر ایس بابر کے وکلا نے کل جب یہ انہوں نے جواب جمع کرایا تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اس کی فیکٹ شیٹ پرووائڈ کی جائے. اور میں بھی آج پی ایم ایل این کی طرف سے یہ مطالبہ کرتی ہوں, اور یہ اورنگزیب صاحبہ نے بھی کیا, کہ ہمیں اس کی شیٹس فراہم کی جائیں, پتہ چلے کہ یہ پیسہ کمپنیوں کے اندر سے وڈرا کس نے کیا, اس کا سگنیٹری کون تھا. اس کا سگنیٹری تھا عمران خان, اس کا سگنیٹری تھا جہانگیر ترین, اس کا سگنیٹری تھا عامر کیانی اور 2 اور لوگ. سو یہ سگنیٹریز جو تھے یہ انہوں نے پیسے وڈرا کیے ان کمپنیوں سے. پھر یہ بری الذمہ کیسے ہو سکتے ہیں جب خود وہ ال گاٹن منی جو ہے وہ انہوں نے ریسیو کی اور استعمال کی, اور کہاں استعمال کی, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ بھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ پیسے کہاں استعمال ہوئے. اور کل جو ہے وہ سیف اللہ نیازی صاحب نے جس وقت سکروٹنی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی تو وہ چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کر رہے تھے. سو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ملاقات کس سلسلے میں ہوئی, اور اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا, اور وہ ملاقات کیوں ہوئی. اس کے بارے میں بھی قوم کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے. سو یہ انہی تمام سوالوں کے جوابات لینے کے لیے ہم 19 کو انشاءاللہ الیکشن کمیشن کے باہر جائیں گے, اور عمران خان صاحب کی جو رسیدیں ہیں جو انہوں نے پیزے والے انکل سے لینی تھی وہ بھی انہوں نے نہیں لے کے دی, جو علیمہ بادی سے لینی تھی وہ بھی انہوں نے لے کے نہیں دی. لیکن اس تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے جو باہر سے فنڈڈ اکاؤنٹس کے ذریعے یہاں پر پاکستان میں آپریٹ کرتی رہی, اس کا جواب جو ہے وہ ایز اے پارٹی عمران خان صاحب سے جو اس کے چیئرمین ہیں, سگنیٹری ہیں ان پیسوں کو وڈرا کرنے کے, ان سے ہمیں لینا ہوگا. بہت شکریہ. نون لیگ لاہور کا گڑھ سمجھا جاتا ہے, نون لیگ لاہور کو جو ہے اس کے حوالے سے آپ لوگ جو مکمل طور پہ خاموش ہیں, مریم نواز بھی لاہور میں, ساری قیادت بھی لاہور میں تھی, لیکن مکمل خاموشی کیوں نظر آئی؟ آپ لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں نکلے ان کے خلاف عوام کے ساتھ رہے؟ اگر تو عباس صاحب ہمارے سڑکوں پہ باہر نکلنے سے کوڑا اٹھایا جائے, میں آج نکلنے کے لیے تیار ہوں. کوڑا جو ہے وہ مشینری سے اٹھایا جاتا ہے, وہ میرے ہاتھوں سے نہیں اٹھایا جا پائے گا, لیکن اگر میرے ہاتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں. بات یہ ہے کہ اس حکومت کو جو کہنے کو بہت اہل ہیں, بہت لائق ہیں, صادق اور امین ہیں, ان کو کوڑا نظر نہیں آتا, یا یہ کوڑا جو ہے وہ جان بوجھ کر اٹھانا نہیں چاہتے. تو اس کا جواب تو حکومت سے لینا چاہیے
کہ آپ نے, ہم تو اپوزیشن میں، آپ نے ہماری 9 سیٹیں زیادہ تھیں. 25 جولائی کی رات کو پنجاب کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر پی ایم ایل این کو مینڈیٹ ملا تھا، اس کی 9 سیٹیں زیادہ تھیں رات کو. لیکن جہانگیر ترین صاحب کا جہاز اور کچھ غیبی امداد ان کے لیے کام کی، اور جو آزاد امیدوار تھے جو جیتے 27 کے قریب، وہ بھی آزاد کیسے بنے تھے وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے، آپ سب جانتے ہیں. ان کو کہا گیا بنی گالا نہیں جانا، ماڈل ٹاؤن نہیں جانا، بنی گالا جاؤ، جا کے وہ پٹے پہنے، اور وہ ان کی حکومت بن گئی. حکومت تو بن گئی، حکومت کرنا سکھائے گا کون؟ حکومت کرنا بتائے گا کون؟ اور سب سے بڑا ڈفرنس، شہباز شریف کہاں سے آئے گا جو کام کرنے کی اور اہلیت بھی رکھتا تھا، جس نے کام کر کے دکھایا بھی. شہباز شریف کو بند تو کر لیا، جو جیسے میں نے کہا کہ پتہ کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے جیل سے نکلتے ہو رات کو دیواریں پھلانگ کے اور کوڑا پھینک کے لاہور کی سڑکوں پہ پھر واپس چلے جاتے ہو، تو یہ بھی ڈال دیں ان پہ.